बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इकबाल सुबहानी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि कल के होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पंजाब के अंदर PTI ने अक्सरियत से जीत ली हैं। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 15, 4 और 1, यानी कि 15 PTI, 4 नून लीग और 1 आज़ाद उम्मीदवार। तो इस तरह रावलपिंडी की जो सीट है PP 7, उसके ऊपर अभी गिनती भी जारी है और उसका कोई तनाज़ा बना हुआ है। उसका फ़ैसला अभी सरकारी तौर पर अनाउंस नहीं हुआ, मगर हो सकता है कि कल तक उसकी सूरत हाल भी तब्दील हो। मगर अब तक 15, 4 और 1 का मुकाबला हुआ है। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो पंजाब में हुए, जिस तरीके से उस इलेक्शन को हुकूमत ने लड़ा, वो सारे पाकिस्तान के लोगों ने अपनी आंखों से देखा। यानी कि मुकाबला इमरान खान से उस शख्स से मुकाबला था कि जो अपनी हर बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेकर शुरू करता है, जो अपनी हर बात में रियासत मदीना का हवाला देता है और रियासत मदीना की बात से अपनी बात को शुरू करता है। ये हुकूमती लोग यानी शरीफ बरदरान इमरान खान के इस बयानिए के ऊपर उसका मुसलसल मजाक उड़ाती रही और फिर ख़ुद क्या करती रही, वो मैं आपको चंद चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। अभी हाल ही में मुस्लिम लीग नून के MNA हामिद हमीद ने असम्बली के अंदर कहा, इतनी जल्दी अल्लाह पाक भी अवाम को रिलीफ नहीं देता जितनी जल्दी हुकूमत ने रिलीफ दे दिया। इतना जल्दी रिलीफ तो अल्लाह की ज़ात बीमार को नहीं देती जितना जल्दी रिलीफ इस वजीर खजाना ने पाकिस्तान की अवाम को दिया। ये हामिद हमीद ने असम्बली के अंदर कहा और फिर उसके ऊपर खूब दाद वसूल की। साथ बैठे हुए अरकान असम्बली ने डेस्क बजाए, तालियां बजाकर उनकी इस बात को अप्रिशिएट किया। इसी तरह फिर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल जो है वो हज से बड़ा सवाब है। ये उन्होंने एक TV चैनल के अंदर कहा। आप एक अहम आदमी को लेने जा रहे हैं, प्लीज उसको दो बातों को अलग अलग रखें। हज से बड़ा काम है, ये हज से बड़ा काम है, ये मुल्क और कौम इस्तग़फ़ार, मैं नहीं सुनना चाहता ये बात। और फिर नवाज शरीफ को भी आपने सुना, वो कहते थे कि ये मिर्ज़ाई जो हैं ये हमारे बहन भाई हैं। जो कादियानी हजरात हैं, अहमदी हजरात हैं, ये भी हमारे मुल्क व कौम का सरमाया है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं और हम कोई इसमें दकीका फरोगुजाश नहीं करेंगे। अपनी हुकूमत के दौरान नवाज शरीफ ने जो तौहीन रसालत की शिक है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की गई, जिसके ऊपर उनके एक वफाकी वज़ीर को अवामी रद्द अमल के तौर पर फिर इस्तीफ़ा देना पड़ा, जो इस काम में सर फहरिस्त थे। नवाज शरीफ और शरीफ बरदरान और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन लोगों को वक्त ने आहिस्ता 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 नंगा कर दिया। यानी कि जो अवाम के अंदर इनके बयानिए थे, वो फिर अवाम ने देखा कि इन्होंने अपने वक्त में आकर क्या कुछ नहीं किया। यानी कि इन्होंने जो बात भी की, हर बात के ऊपर इन्होंने यू टर्न लिया। अगर ये जमहूरियत की बात करते हैं तो इन्होंने जब हुकूमत की तो एज ए डिक्टेटर हुकूमत की, जुल्म और जबर की दास्तानें रकम की इन्होंने। अगर ये दीन की बात करते हैं या इस्लाम की बात करते हैं अपने इलेक्शन से पहले कि हम इस्लाम के हवाले से इस्लामी निज़ाम लाएंगे, हम फलां करेंगे, हम ये कर, मगर इन्होंने हुकूमत में आके बिल्कुल उसके उल्टे चलते रहे, बल्कि जो लोग नाम लेते उनका मजाक उड़ाते रहे। और फिर पीपल्स पार्टी के चंद लोग जिनसे हमें बड़ी उम्मीदें थीं कि कम से कम ये हक सच बात करने वाले हैं, उसूलों पे खड़े होने वाले हैं, जैसे कमर ज़मान कायरा, नदीम अफजल चंद वग़ैरह, ये कुछ लोग हैं इनके अंदर ऐसे। मगर वक्त ने साबित किया कि वो भी बिल्कुल इन्हीं की तरह अपने मुफाद की खातिर, अपनी पार्टी को बचाने की खातिर इन्होंने हर वो जुल्म और ज़्यादती और जबर जो हुकूमतें करती रही उनका साथ दिया, भरपूर साथ दिया, स्टैंड लिया, बल्कि दिफा करते रहे आगे। तो सारी तदबीरें जो है ना वो इन पर उल्ट हो गई। 25 मई वाले दिन इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी हुकूमत ने, यानी कि वहाँ लोगों के ऊपर लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले और एक्सपायर शेल जो हैं वो फेंके गए और फिर घरों में घुसकर ख़वातीन की बेहुरमती की गई और फिर बुज़ुर्गों को, नौजवानों को सड़कों पर घसीटा गया, मुकदमात बनाए गए, जेलों में बंद किया गया, धमकियाँ दी गई। क्या कोई जुल्म इन्होंने नहीं किया जैसे कि इनकी हुकूमत जानी नहीं। मीडिया एंकर के साथ इन्होंने क्या किया, यानी कि इमरान रियाज के ऊपर पर्चे काटे, कई शहरों के अंदर इमरान रियाज पे पर्चे काटे, उसको जेल, उसको थाने में बंद कर दिया, उसके साथ ज़्यादती करते रहे, कभी एक जगह घसीटते हैं, कभी दूसरी जगह घसीटते रहे। साबर शाकर पर मुकदमात बनाए, अरशद शरीफ पर मुकदमात बनाए, समी इब्राहिम को मारा पीटा गया। और फिर इसी तरह वो जो अयाज अमीर
جو 72 سال ان کی عمر ہے، ان کو بھی تھریٹ کیا گیا، ان کو بھی چند لوگوں نے آ کے مارا پیٹا، گاڑی سے نکال کے سڑک پہ گھسیٹتے رہے ان کو. تو یہ اس قسم کے حربے یہ استعمال کرتے رہے ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں میں یہ بات میڈیا کے اوپر آ کر کہی کہ اب جو بھی شخص کسی بھی حکومتی لیڈر کے خلاف سڑک کے اوپر یا کسی پبلک مقام کے اوپر بات کرے گا تو اس پر پرچے کر دیے جائیں گے، اس کو جیل میں بند کر دیا جائے گا، فلاں فلاں. مطلب ہے کہ انہوں نے ہر جمہوری جو ایک انداز ہوتا ہے، جو ہر جمہوری ایک راستہ ہوتا ہے، اس کے راستے میں یہ رکاوٹ بنے. ان راستوں کو انہوں نے بند کیا اور جمہوریت اور جو اظہار رائے کی آزادی ہے اس کے اوپر مکمل طور پہ قطعاً انہوں نے عملی طور پر لگائی اور لوگوں پر ظلم اور جبر یہ کرتے رہے اور لوگوں کو دباتے رہے، لوگوں کو ڈراتے رہے کہ بھئی آپ نے حکومتی نمائندوں کے خلاف، حکومتی ارکان کے خلاف، حکومت کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے. سوشل میڈیا پر کام کرنے والے جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنے دفتروں میں بیٹھ کر سوشل میڈیا رن کرتے ہیں، جو نشاندہیاں کرتے ہیں، جو اچھائی کی، برائی کی، جو راستہ دکھاتے ہیں قوم کو، جو راستہ دکھاتے ہیں حکومت کو، ان کے اوپر پابندیاں لگانی شروع کر دی، ان کو دھمکیاں دینی شروع کر دی، ان کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان پر مقدمات کیے جائیں گے. یہ ایک عجیب و غریب حکومت آئی جو 4 مہینے کے لیے شاید آئی تھی اور ابھی بھی ہے، بہرحال اب تو دن تھوڑے ہیں انشاءاللہ. تو ان لوگوں نے گھر میں بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے لوگوں کو بھی ہراساں کیا، خوف زدہ کیا. انہوں نے کوئی حربہ انہوں نے چھوڑا نہیں کہ جو انہوں نے استعمال نہیں کیا. اور پھر پولنگ والے دن شہباز گل کو 4 گھنٹے پولیس ان کے پیچھے رہی اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے نہیں دیتی تھی، اور پھر آخر شہباز گل پر مقدمہ کر کے شہباز گل کو گرفتار کر لیا. اور بات کیا بنائی کہ شہباز گل اسلحے کی نمائش کر رہا ہے، جبکہ کمپنی کا جو اسلحہ ہے، جو کمپنی کے جو ورکر ہیں، جو کمپنی کے ملازم ہیں، وہ 3 ملازم شہباز گل کے ساتھ ایز اے سیکیورٹی ساتھ رہے، جو اسلحہ لائسنس پاس رکھتے تھے، جو باقاعدہ ایک کمپنی تھی. رانا ثناء اللہ نے اس کمپنی کو بھی بین کر دیا، کمپنی کا لائسنس کینسل کر دیا. اور پھر اسی طرح شہباز گل کے ساتھ 3 پی ٹی آئی کے ورکروں کو بھی گرفتار کر لیا. اور پھر زلفی بخاری کو بھی گرفتار کرنے کے لیے ان کے پیچھے پولیس پھرتی رہی. اور پھر اسی طرح خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے وہ علی امین گنڈا پور اور پھر اور ایک 2 بندے، ان کے پیچھے پولیس لگائی، ان پر پابندی لگائی. ایک گجر ہیں جو آزاد کشمیر کے ہیں، ان پر پابندی لگائی کہ آپ پنجاب میں داخل نہیں ہو سکتے. ناظرین، یہ عجیب و غریب حکومت تھی. یہ حکومت اگر ہمارے اوپر رہے تو پاکستان تو پھر نہ جانے ڈکٹیٹر سے بھی آگے کوئی لفظ بولنا چاہیے. اصولی طور پر جو نظر آ رہا تھا، ایسے لگتا تھا حقیقی طور پر کہ یہ سول مارشل لا کی حکومت تھی. یہ پنجاب کے اندر جمہوری حکومت نہیں تھی، یہ کوئی سول مارشل لا اور کوئی سول ڈکٹیٹرشپ تھی پنجاب کے اندر، جو کسی بھی شخص کو، کسی خاتون کو، کسی بزرگ کو، کسی جوان کو بات کرنے کا موقع دینے سے بھی کتراتی تھی اور پابندیاں لگانے کے اوپر لگے. پولیس کو انہوں نے خوب استعمال کیا، ہمیشہ انہوں نے پولیس کو استعمال کیا. اور اگر آپ ان کے بھاشن سنیں، جب وقت گزر جاتا ہے، اسعد رفیق جیسے لوگ اور یہ دوسرے تیسرے، ان کے اگر آپ بھاشن سنیں، ان کی نصیحتیں سنیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب حکومت میں آ کے یہ لوگ کچھ ہوتے ہیں اور حکومت سے باہر ہو کر یہ لوگ کچھ اور باتیں کرتے ہیں. پھر یہ صلح جوئی کی باتیں کرتے ہیں، پھر یہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ بات غلط ہے، وہ چیز غلط ہے، ہم تو بڑے اچھے تھے، ہم نے اپنے وقت میں بڑا خیال کیا، ہم نے یہ کیا. میں کہتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ اب بدل چکی ہے. یہ 90 کی دہائی کی عوام نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ. عوام اتنی شعور رکھتی ہے اب کہ عوام ان کے اس ظلم جبر کو. اور پھر دیکھیں مہنگائی، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ مہنگائی کر کے عمران خان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ مہنگائی جو عمران خان کر رہا ہے. یعنی کہ کیا لوگ بے وقوف ہیں؟ اس پنجاب کے ضمنی الیکشن کے اندر عوام نے ان کو بتا دیا کہ ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں. اور پھر وہ دیکھیں، وہ جو مریم اورنگزیب اور مریم نواز، اس نے جس طریقے سے مریم نواز نے کمپین چلائی، کیا لگتا تھا کہ کسی جماعت کی کوئی لیڈر، کسی جماعت کی کوئی رہنما بات کر رہی ہے؟ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی دشمن دار کسی جگہ پہ کھڑا ہو کے بندوق ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے دشمن کو للکار رہا ہے. یہ سیاسی لیڈر اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے. سیاسی رہنما کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ قوم کی امانت ہوتی ہے، اور وہ ایسے انداز سے گفتگو کرتے ہیں چاہے وہ تنقید ہی کیوں نہ کرے. عمران خان کی ذات کے اوپر جو کیچڑ اچھالتی رہی مریم نواز اور ان کا جو باقی ٹولہ ہے، وہ آپ نے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا.
عمران خان نے آج تک کسی کی ذات کے اوپر کوئی بات نہیں کی، آج تک کبھی کسی کی ذات کے اوپر کہ ذاتی بات کسی کی نہیں کی کہ بھئی یہ شخص جو ہے یا یہ خاتون جو ہے یہ کریکٹر کے لحاظ سے ایسی ہے یا فلاں فلاں، مگر انہوں نے ساری گفتگو عمران خان کی ذات اور عمران خان کی بیوی کے اوپر یہ باتیں کرتے رہے، اور اس کا نام لے لے کر اور نام بگاڑ کر عمران خان کی بیوی کا یہ نام لے لے کر کیا کچھ خرافات نہیں بکتے رہے۔ اور پھر دیکھیں کہ عوام کیا دیکھ نہیں رہی، عوام کیا سن نہیں رہی، کیا تمام عوام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں؟ نہیں، عوام شعور رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے عمران مہنگائی کر کے، مہنگائی کا طوفان برپا کر کے، یعنی کہ چیزوں کے ریٹ ڈبل کر کے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی وجہ سے ہوئی ہے، تو کیا لوگوں نے قبول کر لیا آپ کی اس بات کو؟ آپ کو اتنی شرم بھی نہیں آئی کہ آپ مہنگائی کر کے عمران خان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ عمران خان معاہدہ کر کے اس کی وجہ سے ہم مہنگائی کر رہے ہیں، ہم بڑے مجبور ہیں۔ اور وہ شہباز شریف دیکھیں نا، او جی میں بڑا مجبور ہوں، آپ سمجھتے ہوں گے میں مانگنے آیا ہوں، میں مانگنے نہیں آیا، میں 75 سال سے ہم بڑی مشکلات کے اندر ہیں، مگر ہماری مجبوری ہے۔ وہ ترکی کے دورہ کر کے آیا تو بعد میں آ کے یہ بیان دیتا ہے جو اتنا مقبول ہو گیا کہ لوگوں نے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر چلا کے ستیہ ناش کر دیا ان کا۔ میں یو اے کے ہو کے ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی، اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے۔ مہنگائی کا کہہ کے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، عمران خان نے کی ہے۔ کرپشن ہوئی ہے، عمران خان نے کی ہے۔ کرپشن کدھر ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف الزامات کی سیاست کی۔ اور اپنے تمام ان 4 مہینوں کے اندر حکومتی لوگوں نے صرف عمران خان اس کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے، اس پر بیہودہ الزامات لگانے کے، اگر انہوں نے کوئی مثبت بات کی ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ مکمل طور پر جو حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، مکمل طور پر ناکام ہو چکی۔ پنجاب تو ویسے ہی ان کے ہاتھ سے گیا، اب مجھے بتائیں اسلام آباد کے اندر اب شہباز شریف کی حکومت رہ گئی ہے، اب یہ اسلام آباد کی حکومت کو لے کے کیا کریں گے؟ اور ابھی تک آپ دیکھیں ان کا ظرف کہ جس طرح یہ الیکشن ہارے ہیں پنجاب کے اندر، حمزہ شہباز کو چاہیے تھا کہ فوراً استعفیٰ کر کے بیٹھ جاتا اور کہتا کہ بس ٹھیک ہے ہم عوام کا فیصلہ قبول کرتے ہیں، اب میرا یہاں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں، آپ آئیں اور آ کے تو حکومت بنائیں۔ مگر وہ ابھی تک چمڑے ہوئے ہیں، ابھی تک وہ راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ ہم حکومت پھر حاصل کر لیں۔ آپ صرف اخلاق کا درس ہی دے سکتے ہیں، اخلاقیات کا، آپ اس کے اوپر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ عوام کا جو ووٹوں کا جو ٹرن آؤٹ تھا، انہوں نے ایسا نہیں کہ انہوں نے حلقوں میں کوئی دھاندلی کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے ہر حلقے کے اندر جو باوثوق ذرائع سے پتہ چلا 5 سے 10 ہزار ووٹ ڈالے، مگر ٹرن آؤٹ اتنا ہیوی تھا، 50% سے ضمنی الیکشن کا ٹرن آؤٹ 50% سے اوپر گیا، جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے ہر حلقے کے اندر 5 سے 10 ہزار ووٹ ڈالے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ 2-4 ہزار کی اگر کہیں لیڈ ہوگی تو ہم کور کر لیں گے، مگر لیڈ جو ہے وہ کئی ہزار کے اوپر چلے گی، جس کو یہ کور نہیں کر سکے، جو انہوں نے ہمیشہ کیا۔ اس مرتبہ ان کے یہ سارے ہتھ کنڈے جو ہیں یہ ناکام ہو گئے۔ عمران خان کا بیانیہ عوام نے اس قدر مقبول ہوا اور عوام نے اس کو لیا، اور عوام نے لے کر پھر ان کو منہ توڑ جواب دیا کہ یہ ہے وہ بیانیہ، وہ جو بیانیہ تھا نا ووٹ کو عزت دو کا، وہ جھوٹا بیانیہ تھا۔ عمران خان کا جو بیانیہ تھا امپورٹڈ حکومت کو ہم نہیں مانتے، یہ حکومت بیرونی سازش کے اوپر آئی ہوئی ہے، اس حکومت کو امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے، اور ڈونلڈ لو جو تھا، اس کا جو وہ سائفر جو تھا، وہ اس کے اوپر جو بھی باتیں تھیں وہ جھوٹ تو نہیں تھی، وہ عوام نے قبول کیا۔ یہ اس کو کبھی لے کے کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، اس کے اوپر کبھی کوئی بیان دیتے ہیں، کبھی کوئی بیان دیتے ہیں، تو عوام نے ان کی ساری باتوں کو ریجیکٹ کیا، اور عمران خان کی باتوں کو عوام نے قبول کیا، اور قبول کر کے ان کو شکست فاش دی۔ اگر اب بھی ان کو نصیحت نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس جمہوری ملک کا انہوں نے مذاق بنا کر رکھ دیا، پوری دنیا ہم پر ہنستی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ انہوں نے ختم کر دی۔ کیا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے؟ احسن اقبال جب ابھی پچھلے دنوں میں امریکہ یا انگلینڈ کہیں گئے تھے تو وہاں پر ایک ڈاکٹر نے کھڑے ہو کر ان کو کہا یہاں کیا لینے آئے ہو آپ نے تو ہمارے ووٹ کا حق بھی ختم کر دیا، آپ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو کرتے نا اس شخص کے اوپر مقدمہ، دیتے نا اس کو دھمکی کہ تمہیں جیل میں ڈالیں گے، تو وہاں اتنا سا منہ لے کے تو بیٹھے رہے اور آئیں بائیں شائیں کرتے رہے۔ یہ فسطائی ہتھ کنڈے اب نہیں چلیں گے، یہ وقت بدل چکا ہے، یہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو عقل کے ناخون لینے چاہیے۔ عوام اب جاگ چکی ہے، عوام اپنا اچھا برا اب سمجھتی ہے،
عوام کو خوب پتہ ہے کہ ہمارے لیے ٹھیک کون ہے اور ہمارے لیے غلط کون ہے. عوام کو پتہ ہے کہ ہمارے نمائندے کون ہیں اور امریکہ کے نمائندے کون ہیں، بیرونی سازش سے کون آئے ہیں اور عوام کی طاقت سے کون آئے تھے.